अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, इंशाल्लाह ताला हम सूरह अल फजर कर रहे थे और आयत नंबर 21 से इंशाल्लाह हम अपनी तफसीर का आगाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 21। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। हरगिज नहीं, जब जमीन पै दर पै कूट कूट कर रेज़दार बना दी जाएगी और तुम्हारा रब जलवा फरमा होगा उस हाल में कि फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे और जहन्नम उस रोज सामने ले आई जाएगी और उस दिन इंसान को समझ आएगा और उस वक्त उसके समझने का क्या हासिल। आयत नंबर 23 तक हमने तिलावत की है और तर्जुमा देखा है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो बात यहाँ पर हो रही है वो ये कि जमीन कूट कूट कर रेज़दार बना दी जाएगी। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि जमीन जो है वो कूट कूट के चपटी कर दी जाएगी। बेसिकली ये बात समझाई जा रही है और इसके बारे में हदीस में आता है कि जैसे मैदे की रोटी होती है ना, चपटी रोटी, उस तरह से जमीन हो जाएगी। और इसके अलावा पहाड़ों के बारे में भी हम बारहा पढ़ा है इसमें 30वें पारे में कि वो तोड़ तोड़ कर रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। और पहाड़ों के बारे में मजीद आता है कि ये जो बात यहाँ आ रही है ना अगली, के फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे और जहन्नम उस रोज सामने लाई जाएगी। तो पहले फरिश्तों वाला मामला हम देख लेते हैं कि ये कहा जाता है, मुख्तलिफ अकवाल हैं जिनमें हमें पता चलता है कि फरिश्ते क़यामत वाले दिन आसमान से नीचे उतरेंगे और हर आसमान के फरिश्तों की अलग अलग सफ होंगी, अलग अलग उनकी रोज होंगी। इस तरह से जैसे 7 आसमान है तो इस तरह 7 फरिश्तों की रोज होंगी जिनमें कि वो खड़े होंगे, जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है ना कि फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे। तो ये मुराद है कि 7 सफ उनकी रोज होंगी, जैसे कि हर आसमान पर फरिश्तों की एक जमात है। उसके बाद जहन्नम उसको सामने लाई जाएगी। ये जो बात है इसको भी हम एक हदीस से समझ लेते हैं कि इससे क्या मुराद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 लगामों के साथ जहन्नम जकड़ी हुई होगी और हर लगाम के साथ 70,000 ही फरिश्ते होंगे जो उससे खींच रहे होंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अब देखिए ये सब मुतशाबिहात होती हैं, इसकी असल हकीकत जो है ना वो नहीं इंसान क्लियरली हम नहीं समझ सकते, ना हम इसको फोर्स ही कर सकते हैं। मुराद बस आप ये समझ लीजिए कि जहन्नम को खींच रहे होंगे तो कोई ये कुछ ऐसी कैफियत समझ में आ रही है कि जहन्नम जो है वो उसको भी खींच के लाया जाएगा। और एक और हदीस है जिससे कि हमें मजीद इससे पता चलता है इसके बारे में कि ये कहा जाता है कि अर्श के बाएं जानिब जहन्नम को खड़ा कर दिया जाएगा, जो खींच के लाए ना फरिश्ते उसको एक तरफ खड़ा कर दिया जाएगा। अब ये देखें ना, जैसे इंसान का मुख्तलिफ स्टेजेस हैं अल्लाह ताला से मिलने की और जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात हैं, इसी तरह जहन्नम का ये मुख्तलिफ किस्म की मामलात होंगे ना। कोई जहन्नम जो है वो एक मुकाम पे होगी, कोई जहन्नम खींच के लाई जाएगी। तो ये अलग अलग बातें हैं, मुतशाबिहात हैं, हम असल हकीकत नहीं जानते। लेकिन ये आता है रिवायात में कि इसको देख के जितने मुकर्रब फरिश्ते हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम हैं वो इस डर से, इस खौफ से घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और पुकारने लगेंगे, या रब्बी नफसी नफसी। नफसी नफसी का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल जब कहते हैं ना इंसान को बस अपनी लगी होती है, इंसान कहता है मैं अपनी फिक्र करूं, इसको कहते हैं नफसी नफसी। तो अब आप ये देखिए कि अंबिया जो हैं उनको तो अपने अंजाम की भी कोई फिक्र नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनका तो अंजाम बहुत अच्छा है। या और भी जो फरिश्ते हैं उनका क्या मसला है, वो तो है ही कामिल इताअत, उनकी थोड़ी कोई पकड़, उनको थोड़ी जहन्नम में जाना है। लेकिन वो भी इस शिद्दत से, ये मंजर ऐसा होगा हौलनाक जिसको आप कहते हैं कि जो ये लोग ये हैं अंबिया और फरिश्ते, ये भी गिर पड़ेंगे अल्लाह के आगे खौफ से और दहशत से। तो ये हौलनाक मंजर देखकर इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और ये जो बात आ रही है ना कि उस दिन इंसान को समझ आएगी, क्या समझ आएगी कि काश मैंने जो है वो दुनिया में अल्लाह की कोई इताअत की होती, कुछ वक्त अपना कुरान समझने और उसको पढ़ने में लगाया होता, या ये कि इबरत हासिल की होती।
تو یہ تو تمام وقت نکل گیا، اب کتنا بھی عمل کروں میں، اب تو یہ ٹائم نہیں ہے، اب اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے نا، یہی باتیں سمجھ آئیں گی نا، اور کیا آئے گا؟ اور دوسری بات یہ بات کیا ہوگی؟ ریگریٹ، افسوس، دکھ، پچھتاوا، بار بار یہی بات ہوگی کہ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، کاش میں نے ویسا کر لیا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت یعنی فیوچر کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے سمجھنے کا اب کیا فائدہ. تو بات یہی ہے کہ آج یہ وقت ہے، آج سمجھنے کا، ہمیں قرآن کو کے اوپر عمل کرنے کا، جی چاہے نہ چاہے قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر کرنے کا، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے عمل میں ڈھالنے کا. اللہ کے احکامات اچھے لگے نہ لگے، بعض دفعہ بادل و خواستہ، بعض دفعہ دل کے ساتھ، بعض دفعہ زبردستی، بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے ان کے اوپر عمل کرنا، تو یہ سب چیزیں اس دن نفع دیں گی. اس دن وہ لوگ نہیں پچھتائیں گے جو جنہوں نے اپنی زندگی آج اپنے جو نفس ہے اور اپنے جو خیالات ہیں ان کو اللہ کے تابع کر دیا ہوگا، وہ وہاں اس دن نہیں انشاءاللہ پچھتائیں گے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 24 سے لے کر اور 27 تک. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. یا ایتها النفس المطمئنہ، میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ عذاب دے گا، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش، اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. بہت ہی پیاری خوبصورت ترین جو ہے سورہ فجر کی یہ آیات ہیں، اور اس کو تو پڑھ کے نا بس یہی دل میں خیال آتا ہے کہ اللہم لا اجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. بس یہی دعا اس وقت تو دل سے نکلتی ہے. تو اب اللہم تجعلنا منہم. تو اب جو ہے نا یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو پہلی والی بات یہاں آ رہی ہے وہ یہ ہے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اس دن وہ کہے گا. پہلی بات تو یہاں ہو گئی نا کہ اس دن انسان ریگریٹ کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آگے جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس دن انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ پیشگی کام کیا ہوتا، کچھ پہلے سے کچھ کام کیا ہوتا. تو کیا مراد ہے؟ یہ بھی افسوس اور حسرت ہے. اگلی بھی آیت 24 جو ہے اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ دنیا میں تو یہ بندہ جس کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے تو اس کو تو اسلام ریجیکٹ لگتا تھا، اس کو تو اسلام بڑا مشکل لگتا تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی شیطان کی اطاعت میں، اپنے نفس کی اطاعت میں، لوگوں کی اطاعت میں گزار دی. تو اب یہ وہ وقت ہے کہ وہ اس وقت ریگریٹ کر رہا ہے کہ میں یہاں آ تو گیا ہوں اللہ کے پاس، حاضر تو ہو گیا ہوں، لیکن تہے دامن ہوں، خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی نہیں اللہ کے پاس لے کر آیا. تو بڑا ہی اس کے اوپر اسے افسوس ہوگا. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھیں یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، اس کی بڑی پیاری ایک مثال ہے جو ہمیں ملتی ہے. کسی نے اس کو یعنی مثال دی بھی ہے کہ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب جاتی. تو یہی بات کیا بتائی، اب دوبارہ آپ سمجھیں اس بات کو، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہیں ڈبو دے گی. تو یہ وہی آدمی کا یہاں پہ پکچر کھینچی جا رہی ہے جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ دنیا کے لیے بتائی، دنیا سے محبت کرنے میں لگائی. تو یہ انجام ہے جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے. آگے جو بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن پھر اللہ جو عذاب دے گا ویسا کسی کو عذاب نہ دیا ہوگا. یعنی مراد کیا ہے کہ تم نے کیا سمجھا، اب تو سارے اختیارات جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہے نا. آگے بھی جو بات ہے اللہ جیسا باندھے گا کوئی باندھنے والا نہیں ہوگا. مراد یہ ہے کہ جس طرح سے ہاں یہ میں نے دعا کی کریکشن کر دی تھی نا آپ کو، اللہم اجعلنا منہم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان میں شامل بنا. غلطی پہلے میں نے جو دعا کی تھی تو وہ غلط ہو گئی تھی، اس میں لا لگ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے کریکشن کر دی تھی. آپ لوگوں نے اگر لکھا ہے تو کر لیجئے گا، اللہم اجعلنا منہم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے.
تو اب جو یہاں پر بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو ایسی سزا دے گا، ایسی سختی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کا تصور بھی محال ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی حدود توڑی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے ان کو توڑا انہوں نے، تو اس دن وہ انجام سامنے آ جائے گا۔ اور جو باندھنے والا ذکر کیا گیا تو مراد کیا ہے کہ اس دن تمام اختیار اللہ کے پاس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جو فیصلہ، باندھنے سے مراد یہ اللہ جس کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ وقوع پذیر ہوگا، کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی کرنے کی جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اور سیدھی بات ہے کہ کافروں کا جو عذاب ہے اور وہ جو جس قید و بند میں ہوں گے ان کا تو تصور وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو آج جو ہے وہ پتہ نہیں کس خوش فہمیوں کا شکار ہیں، لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ ظالموں کا اور مجرموں کا یہ سب اس کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب دے گا جیسا کہ وہ تصور بھی نہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو ذکر کیا گیا آگے جو بہت پیاری آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر اور 30 تک، کہ نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تو چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش۔ تو ظاہر ہے یہ جو ہے فرشتے بھی اس کی رائے ہیں مختلف، کہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اپنے بندے سے۔ تو اب اس کا ذکر ایک ایسے انسان کا کیا جا رہا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے لیے کھپانے میں لگا دی نا، یعنی پورا وہ اللہ کے لیے ٹوٹلی اس نے اپنے آپ کو لگا دیا، کھپا دیا، ٹوٹل توکل اس کا اللہ پہ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ راضی برضا رب پرسنالٹی انسان کی، اور اس کو کبھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی شکوہ نہیں ہوا، اور اللہ سے وہ ہر حال میں راضی رہا۔ تو اب ادھر رک کے ہم نفس مطمئنہ دیکھتے ہیں کہ نفس مطمئنہ والا انسان کون ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہاں پر ذکر کیا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا انسان نفس مطمئنہ کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو یہ ٹائٹل ملتا ہے کہ بغیر وہ کسی شک و شبے کے ٹھنڈے دل کے ساتھ، دلی قلبی اپنی کیفیت کے ساتھ واحد اللہ کو اپنا وہ وحدہ لا شریک اور اپنا رب مانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو رسول بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ایمان لاتا ہے، ان کی سینگز احادیث پر ایمان لاتا ہے، ان کا اتباع کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہو گئی؟ قرآن کے اوپر وہ ایمان لاتا ہے، قرآن کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے ول کو جھکا دیتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو جھکا دیتا ہے، اور اللہ کے لائے ہوئے دین حق کو، قرآن کو وہ حق قرار دیتا ہے۔ اب جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے، وہ اسے حق مانتا ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا، رسول نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے منع کیا، تو اس کو کوئی زور زبردستی پہ نہیں، بادل نہ خواستہ نہیں، بلکہ دل کے انشراح کے ساتھ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ چیز کو منع کیا یہ چیز غلط ہے، اگر اللہ نے اس کا حکم دیا تو یہ چیز درست ہے۔ پھر جو قربانی اللہ کی راہ میں اسے دیکھنی پڑتی ہے، حق پرستی کے راستے میں اس کو آتی ہے سامنے، بے دریغ وہ اپنے جان کی، مال کی، ہر چیز قربانی دینے پر تیار رہتا ہے۔ فردر کیا ہے کہ جو مشکلات اس کی زندگی میں آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، جو بھی مسئلے مسائل سے وہ سابقہ ہوتا ہے اس کو، جو خواہ دین پہ چلنے پہ ہو، خواہ ویسے ہی اس کے اوپر کوئی مسہبس آئیں، کوئی آزمائشیں اللہ کی آ جائیں، ٹرائلز آ جائیں، تو ان کو وہ پورے سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ اگلی ایک اور کیا کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر؟ جب وہ دنیا میں لوگوں کو دیکھتا ہے آس پاس معاشرے میں، تو وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سوچتا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت عیش کر رہے ہیں، دنیاوی منافع ان کو مل رہے ہیں، بڑا لذتیں حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں بڑا نام ہے ان کا، پاپولیرٹی ان کی ہے، لیکن ان کو دیکھ کر، ان کے گناہ کو دیکھ کر، ان کے گناہ آلود زندگی کو دیکھ کے اس کے دل میں کوئی حسرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا دل پوری طور پہ اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ میں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ان گناہوں سے محفوظ رکھا، ان گندگیوں سے محفوظ رکھا، اور وہ اس کیفیت کو قرآن میں ایک اور جگہ شرح صدر کہا گیا ہے، دل کا کھلنا، اور یہ ہے سورہ الانعام آیت نمبر 125، جس میں کیا آتا ہے؟ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ کیفیت ہے نفس مطمئنہ کی۔ اگر آپ نفس مطمئنہ کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو یہ آیت بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، سورہ انعام آیت نمبر 125۔ شرح صدر، ہاں، شرح کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، اور صدر کا مطلب ہوتا ہے دل، ٹھیک ہے، دل کا کھلنا۔
تو اب جو ہے نا یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا، تو اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے نا جس کا دل ایک دفعہ کھل گیا اسلام کے لیے، تو وہ بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے وہ شخص؟ نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے، اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ دو طرح کے نفس اس کے علاوہ بھی ہیں نا. ایک ہے نفس امارہ جو کہ انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے. ایک ہے نفس لوامہ جو کہ انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو کانشیس کرتا ہے، اس کا ضمیر ہوتا ہے، وہ اس کو ٹھوک لگاتا ہے یا اس کو وارن کرتا ہے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو. تو ان دونوں کے درمیان ایک بندے کی جنگ، ایک انسان کی، یعنی آپ سمجھ لیجیے ایک جنگ جاری رہتی ہے. اور جب یہ جنگ یعنی ان کی ہوتی رہتی ہے دونوں کی جنگ میں، جب جو ہے اس جنگ میں وہ فاتح ہو جاتا ہے نا، یعنی وہ یہ نفس جو امارہ ہے نا اس کو پچھاڑ دیتا ہے گناہوں کو، اور وہ جو اس کا کانشیس جاگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک کیفیت کی بات ہے، اس کا ذکر یہاں ہم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ بھی ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں دنیا میں نا بہت سارے لوگوں کی غلامی انسان اختیار کر سکتا ہے، جیسے اپنے نفس کی بھی کرتا ہے، بعض دفعہ لوگوں کی کرتا ہے، بعض دفعہ شیطان کی کرتا ہے. یہ والا جو بندہ ہے جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس نے دراصل سب کی غلامی چھوڑ کر، سارے قید و بند سے نکل کے وہ اللہ کی غلامی میں آ گیا. تو ایک اللہ کے غلام کا یہ خوشکن انجام ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی پراؤڈ سیٹسفائیڈ مومن، مطمئن دل کے ساتھ یہ آدمی جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے وی آئی پی بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ کہا جا رہا ہے نا کہ آؤ تم میری پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ، تو ظاہر ہے وی آئی پی اس میں اللہ تعالیٰ اس کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ تم شامل ہو جاؤ. اور ارجے، لوٹ چلو. کہاں لوٹ چلو؟ تو اس کے بارے میں بھی دو رائے علماء کی طرف سے ملتی ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ لوٹ چلو اجر و ثواب کی طرف، اس جنت کی طرف، اس نعمتوں کی طرف جو اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہیں. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دو وقت ہیں یا دو انسان کی ایک زندگی میں اور ایک قیامت کے دن یہ مراحل آئیں گے. یعنی مراد کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ کہا جائے گا کہ ارجعی، لوٹ چلو تم اپنے رب کے انعامات کی طرف. اور یہ علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت بھی جو مومن کا اچھا انجام ہے تو اس کے لیے یہ فرشتے خوشخبری لے کر آئیں گے کہ تم لوٹ چلو اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کے بہترین بندوں کی طرف. تو دو موقع پر یہ خوشخبریاں دی جائیں گی، دونوں ہی ریلیونٹ یہ بات لگتی ہیں. اس کے بارے میں ابن کثیر میں ایک دعا آتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس سے کسی نے ایک دفعہ ایک سوال کیا تھا، تو آپ نے کسی شخص کو یہ دعا بتائی تھی پڑھنے کے لیے. اللہم انی اسألوک نفسا بکا مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ مطمئن ہو اور تیرے ملاقات پہ یقین رکھے، تیرے فیصلوں پر راضی رہے اور تیرے دیے ہوئے پر قناعت کرے. تو بہت ہی پیاری دعا ہے نا، اسی سے کافی ریلیونٹ ہے. تو بہرحال ایسے ہی بندے کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور اب آپ مطلب بالکل اس کو سم اپ کریں تو یاد رکھیں کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کو پریفر کرتے ہیں، اللہ کو پرائیورٹی دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اللہ کو ہر حال میں اونچے پیڈسٹل پر رکھتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جب اللہ تعالیٰ بلائے گا نا تو بلانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشخبری دے دے گا کہ اے بندو، جیسے تم نے دنیا میں مجھے نمبر 1 رکھا تو آج تم بھی میرے پاس نمبر 1 بندوں کی شکل میں آ رہے ہو. پہلے سے ہی فرشتوں کے ذریعے سے کہلوا دیا جائے گا، یا بعض جگہ پہ تفسیر میں اس کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا. یہ دونوں باتیں احتمالیاں ہو سکتے ہیں. تو دونوں ہی میں خوشخبری اس کو دنیا سے ہی مل رہی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، موت کے وقت میں نے بتایا نا ایک رائے کے مطابق اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ اب میں بھی تمہیں پریفر کروں گا، میں بھی تمہیں ترجیح دوں گا. تو ہم آج دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں، پرائیورٹیز کیا ہیں، ہم اللہ کو اور اس کی کتاب کو کتنی پرائیورٹیز دیتے ہیں اور لوگوں کو اور اپنے نفس کو کتنی پرائیورٹی دیتے ہیں. پوری دنیا تو میجورٹی تو اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہے، اپنے نفس کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لگی رہتی. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو پرائیورٹی دے رہے ہیں. الحمدللہ یہ مکمل بھی